सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान में जब से कोविड-19 का मामला हुआ तो सबसे पहले जो बंद किए गए इदारे वो थे तालीमी इदारे, क्योंकि तालीमी इदारों में जितना ज़्यादा रश होता है और फिर वहाँ पर ख़ास तौर पर जो एक तरीक़ाकार है हमारे यहाँ स्कूल्स का कि सब लोग इकट्ठे एक क्लास में बहुत करीब करीब, चाहे वो बच्चे स्कूल्स के हों या कॉलेजेस के लड़के या यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान हों, वो तमाम बड़े करीब रहते हैं। एक्टिविटीज़ ऐसी हैं क्योंकि ये सारा अमल ऐसा है, इसलिए सबसे पहले उन्हें बंद कर दिया गया और अब ये फैसला किया गया है कि सितंबर के मिड में जाकर अब इन स्कूल्स को, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को खोल दिया जाएगा और SOPs के तहत खोला जाएगा। अब जो SOPs के हवाले से बात हो रही है वो खासी मुश्किल भी है और आसान भी है। कहा गया कि एक क्लास में 20 के करीब बच्चे बिठाए जाएंगे। अब कुछ प्राइवेट स्कूल्स के पास भी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं हैं कि वहाँ पर वो बच्चे इस तरह से बिठाए जाएं, और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल्स में तो ये हालत है कि एक क्लास में 50 से 100 बच्चे होते हैं और उस क्लास का किस तरह से मैकेनिज़्म बनाया जाएगा। बहरहाल ये अब तरीक़ाकार है क्योंकि अब इस पर SOP तैयार करना ये स्कूल्स एसोसिएशन का काम हो गया है और जितने भी सूबाई इदारे हैं वो इस हवाले से काम कर रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये भी चाह रही थी कि अब ये जल्दी स्कूल खोले जाएं, क्योंकि एक तो बच्चों के हवाले से तालीमी हर्ज है, दूसरा फीसों की मद में जो चीज़ें हैं वो भी कलेक्ट नहीं हो रही है। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से उठाना शुरू कर दिया है क्योंकि वो फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, उनकी अपनी एक मजबूरी है। हम बात करेंगे आज स्कूल्स के हवाले से और जो अब अगला आने वाला वक्त है, क्या वो हमें इसके साथ जीना है और इसको ही लेकर चलना है। अगर स्कूल्स खुल जाते हैं तो क्या ख़तरा भी हो सकता है। इस मरज़ से मुतालिक हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हैदर अली साहब। बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब मौजूद हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हैदर अली साहब, मुतमईन है आप जो हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फ़ैसला किया है कि सितंबर के मिड में स्कूल खोले जाएं, इस फैसले से मुतमईन आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वज़राए तालीम के इजलास की जो 15 सितंबर तक तालीमी अदारे बंद रखने की तजवीज़ है, इसको हम अपने प्लेटफॉर्म से तमाम एसोसिएशंस की मार्फत मुस्तरद करते हैं और इसको इंतहाई गैर मुनासिब और गैर माकूल बात तसव्वुर करते हैं। सारे कारोबार SOPs के साथ खुल चुके हैं, तालीमी अदारे SOPs के साथ क्यों नहीं खोले जा रहे। तो हमारा ये मुतालबा है भी, रहा भी है कि तालीमी अदारों को SOPs के साथ फौरी तौर पर खोला जाए। तो हैदर साहब, मैं लगारी साहब से जाने से पहले, लेकिन क्यों अभी, क्योंकि अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि इस पेंडेमिक का उस तरह से उरूज है, क्योंकि जुलाई और अगस्त ख़ास तौर पर 2 महीने बड़े तेज़ हैं, तो यहाँ तो आपके पास तो बच्चे, मासूम बच्चे आते हैं जहाँ जो अपनी भी केयर उस तरह से शायद नहीं कर पाते हैं। एक टीचर इतने बच्चों को किस तरह से करेगा। जैसे मैंने इब्तदाइये में बात की कि स्कूल्स में बड़ा हुजूम होता है, बच्चे इकट्ठे होते हैं, बच्चों को अलग अलग इस तरह रखना, फासला रखना, SOPs पर अमल करवाना कदरे मुश्किल काम है। तो आप इतनी जल्दी क्यों चाह रहे हैं और इस फैसले के क्यों मुखालिफ हैं? देखिए, तालीमी अदारे फरवरी के आखिर से अब तक मुसलसल बंद हैं जी। 5 माह का तवील अरसा गुजर गया है, लेकिन हमें वफाकी और सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी वाज़ेह हिकमत अमली या दो टोक पॉलिसी नज़र नहीं आ रही है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि स्कूल खोलने के लिए कोई रोड मैप तैयार कर लिया गया है। हम सिर्फ़ और सिर्फ इसमें संजीदगी चाहते हैं और इसको ऐसा नहीं है कि हमने आनन फानन ये मुतालबा रख दिया है। और दूसरी बात ये कि SOPs के हवाले से जो आप बात कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि गली, मोहल्लों, मैदानों में जिस तरह से बाज़ारों में, मॉल्स में रश है और लोग एक दूसरे से बहुत करीब हैं, हम स्कूल्स के लिए तमाम SOPs हुकूमत सिंध को, महकमा तालीम को दे भी चुके हैं आज से 3 माह कबल। और स्टीयरिंग कमेटी में भी तमाम SOPs जो है वो तफसील के साथ डिस्कस भी किए जा चुके हैं और वहाँ की एक सब कमेटी ने पोस्ट कोविड-19 जो है वो SOPs जो है वो स्कूलों के लिए तैयार कर लिए हैं।
اب ہمیں صرف اور صرف حکومت وقت سے اتنی سی گزارش کرنی ہے کہ ان تمام ایس او پیز کے ساتھ اسکولوں کو کھولا جائے، صورتحال کو مانیٹر کیا جائے، اور جو سوال آپ نے کیا کہ بچے شاید بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم نے گزارش کی تھی کہ بچوں کو شفٹس میں بلا کر، کم وقت کے لیے بلا کر اور سینیٹائزنگ گیٹس لگا کر اور تھرمل ڈیوائس لگا کر اور اسی طریقے سے ماسک کے ساتھ اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ اور ریسیس، اسمبلی، اسپورٹس، کینٹین، اس طرح کی چیزوں کو کم کر کے، بند کر کے، ٹرانسپورٹ کے ایس او پیز کے ساتھ ہم یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تمام اسکولز اس وقت بھی جو اپنے ایڈمن بلاکس اوپن کر کے بیٹھے ہیں وہ انہی ایس او پیز پر عمل کر بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب بچے آئیں گے تو کے حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں. نذیر لغاری صاحب، یہ تعلیمی ادارے سب سے پہلے بند ہوئے اور شاید اب تعلیمی ادارے ہوں گے یا ایک آدھ کوئی اور ادارے ہوں گے جب ڈپارٹمنٹس ہوں گے جب بعد میں کھولیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو بھی کھول دینا چاہیے جب مارکیٹس کھل گئی ہیں، دکانیں کھل گئی ہیں، لوگ گھوم پھر رہے ہیں، بسوں میں ایس او پیز کا تو بہت دور تک خیال نہیں ہے، تو پھر اسکول بھی کھول دینے چاہیے اب؟ پہلی بات یہ کہ تو ہم تو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. دنیا کیا کر رہی ہے؟ یورپ میں ابھی تک تعلیمی ادارے نہیں کھلے ہیں اور وہاں پر آن لائن ایجوکیشن ہو رہی ہے. اچھا، ہمارے یہاں تو یہ ایک سیٹ بیک بھی ہے کہ ہمارے پاس آن لائن ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور ہو بھی بنا بھی لیں، چلیں بھی ٹھیک ہے، بچوں کے گھر میں بھی ڈیوائسز ہوں اور اسکولز میں اور تعلیمی اداروں میں بھی ڈیوائسز ہوں، چلو بھئی ان کو استعمال کر لیں. لیکن ہمارے یہاں بجلی کہاں ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے کہ جناب بچے جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھ پائے. اگر گھر پر بیٹھ کر پڑھنا ہو تو بچے تو اس سے بھی محروم ہیں. اس وقت ہمارے ہاں گھروں پر بھی ایجوکیشن نہیں ہو رہی ہے. اور سر ہمارے ہاں تو 70 سے 75% دیہی علاقے ہیں، کہاں ان کے پاس ٹیبز اور اینڈرائڈ کے موبائل اور انٹرنیٹ کی وہ سپیڈ کہیں بھی آن لائن. نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں، ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا نہیں سکتے. پھر ہم اور قریبی ملکوں میں جائیں. انڈیا میں ابھی تک تعلیمی ادارے بند ہیں، ایران میں بند ہیں، اور سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں بھی ابھی تک تعلیمی ادارے نہیں کھولے گئے ہیں. اور وہ بھی شاید اسی طرح سے جیسے ہم نے یہ پرپوزل دیا ہے یا ہماری حکومت کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جی یہ تعلیمی ادارے ہم سپٹمبر میں کھولیں گے، تو ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ سپٹمبر تک شاید اس پینڈیمک کا زور کم ہو جائے گا. اور دوسری بات کہ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے. یہ جتنے بھی وائرسز تھے ہم ان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوست ڈاکٹر مجاہد مرزا ہیں، روس میں رہتے ہیں، ماسکو میں. وہ یہاں آئے چھٹیوں پر، تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے چکن پاکس ہو گیا. میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، چکن پاکس تو بچپن میں ہوتا ہے. اس نے کہا جی بالکل بچپن میں ہوتا ہے اور مجھے بچپن میں ہوا تھا. تو وائرس جو ہے وہ کہیں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور عمر کے کسی خاص حصے میں دوبارہ لوٹ کر آتا ہے، اور وہ دوبارہ لوٹ کر آیا اور میں چکن پاکس کا شکار ہوا ہوں اور وہ جا بھی نہیں پائے. تو یہ صورتحال بھی رہتی ہے کہ آپ بہت سے وائرسز کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں. تو ایک یہ بھی صحیح. پھر ہمارے یہاں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ شرح اموات اس قدر نہیں ہے جس قدر دیگر ممالک میں رہی ہے. جتنے مریض بھی ہیں اس کی پرسنٹیج سے بھی بہت خاصے کم ہے. یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ جن ممالک میں 2 سے 2.5 لاکھ لوگ اس مرض میں مبتلا ہوئے ہیں وہاں اموات کی تعداد 20 سے 25 ہزار ہے. ہمارے پاس قریب 5 ہزار ہے. جی یہ بھی ہمارے یہاں ہوا ہے. اور ہمارے یہاں ریکوریز کی تعداد ہے. برطانیہ میں ابھی تک 1000 سے زیادہ لوگ ریکور نہیں ہو پا رہے ہیں. 2.5 لاکھ سے قریب لوگ جو ہیں وہاں پر برطانیہ میں وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور وہ کورونا کا شکار ہوئے ہیں. نیدرلینڈ میں 1 آدمی بھی ریکور نہیں ہوا ہے. صحیح. سویڈن میں 1 آدمی بھی ریکور نہیں ہوا. کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر 1 آدمی بھی ریکور نہیں ہوا. میں ریکور ہو کر بیٹھا ہوں. جی آپ ماشاءاللہ ریکور ہو کر بیٹھے ہیں. اور آپ نے کتنی مرتبہ ٹیسٹ کیا ہے وہ پھر پازیٹیو آ جاتا تھا. آپ نے کہا چھوڑو بھائی اس مصیبت سے جان چھوڑو. پازیٹیوٹی دی آپ کے اندر اپنی پازیٹیوٹی زیادہ ہے، اس لیے آپ کا وہ رہا کہ آپ پازیٹیو آتے رہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے آگے اس کے ساتھ جینا ہے. اور اچھا ایک چیز میں حیدر علی صاحب سے ایک چیز، سر یہ ایس او پیز ٹھیک ہے پیپر پہ بڑا اچھا بنتا ہے. ایس او پی آپ نے بھی بنا لیا، جو محکمہ تعلیم ہے وہ بھی بنا لے گا، سرکاری اسکولوں کے لیے بھی بن جائے گا. ساری چیزیں ہیں. ہم نے یہ دیکھا نہ وہ مارکیٹس میں پوری طرح سے ہو رہا ہے، نہ وہ مالز میں پوری طرح سے اپلائی ہو رہا ہے، نہ وہ
ٹرانسپورٹ کے لیے وہ پوری طرح سے اپلائی ہو رہا ہے. سکولز میں کس طرح سے ہوگا؟ میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں, میرے اپنے بچے سکول جانے والی ہے, تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ یہ اپلیکیبل ہو جائے وہاں پر, اور خدا نہ خواستہ وہاں سٹاف یا بچوں میں سے کسی کو یہ وائرس لاحق ہوتا ہے, تو پھر اگر گورنمنٹ نے ایکشن لیا تو جیسے وہ گھروں کو, مارکیٹ کو, علاقوں کو سیل کرتے ہیں, تو پھر سکول سیل ہوئے تو پھر بھی آپ احتجاج کے لیے آئیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں لغاری صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ زندگی بچانے کی کوشش کرنا اور زندگی کو مفلوج کرنا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل. اس وقت ہم 5 ماہ سے جس حالت میں موجود ہیں, یہ زندگی بچانے کی کوشش کم محسوس ہوتی ہے, زندگی مفلوج کرنے کی کوشش زیادہ ہوتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کروڑہا بچوں کا جو تعلیمی عمل 5 ماہ سے رکا ہوا ہے, اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کے طلباء و طالبات کا, اس کے کتنے ذہنی, نفسیاتی اور معاشرتی مسائل اور الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں. اچھا, اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ ان ایس او پیز پر اسکولز میں عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو میں آپ کی یادداشت کے لیے, اگر آپ بھی اپنے زمانہ طالب علمی کو یاد کریں گے, تو ایک ڈسپلن جگہ ہوتی ہے جس کو اسکول کہا جاتا ہے. کبھی بھی اس کو پبلک ٹرانسپورٹ سے یا شاپنگ مال سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہم اس کرونا وائرس سے پہلے بھی ایک تنظیم اور ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارے ہاں ایک ایک بچہ اسکول وین ڈرائیور کو حوالے کیا جاتا ہے, والدین کے حوالے کیا جاتا ہے. بچے قطار سے آتے ہیں, بچے قطار سے جاتے ہیں. جتنا ڈسپلن اسکولز میں ہوتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اتنا اچھا ڈسپلن کہیں اور ہو سکتا ہے. ایس او پیز پر بھی عمل سب سے بہتر جو ہے وہ اسکولز کروا سکتے ہیں, اور ہم اس کے لیے پوری طرح تیار بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں آپ کے یہ بھی کہ آپ کہہ رہے تھے ہم اس کو ستمبر کے مڈ میں اس کو رد کرتے تو مطالبہ کا اس پہ بات کریں گے, لیکن ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, یہ اب فیصلہ حکومت کر رہی ہے کہ مڈ آف سپٹمبر سکول کھولے جائیں گے, لیکن اس سے پہلے وہ اگست میں, جولائی میں وہ دیکھیں گے کہ صورتحال مرض کی کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جب تمام تر چیزیں کھولی جا رہی ہیں تو 2 ماہ کے بعد سکول کھولنے کا فیصلہ, جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں ایس او پی قدرے آسان ہوگا, یہ ایک بہتر فیصلہ ہوگا حکومت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے, بات ساری یہ ہے کہ جو سینیریو اس وقت ہے پاکستان کے اندر, اس حوالے سے تو یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے اور جو مینجمنٹ ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور یہ چونکہ ہمارے یہاں ابھی تک جو ایگزامپل ہے, ہم اتنے ڈسپلن معذرت کے ساتھ ہم بہت ہی فخر محسوس کرتے ہیں اس چیز کو بریک کرنے پہ جس کو کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کریں, یعنی کہ قانون کو توڑنے میں ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں. اور آپ یہ سب جانتے ہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب اسی ملک کے کا حصہ ہیں, ہمیں بولتے ہوئے بھی ہمیں اچھا نہیں لگ رہا, لیکن بات ہے, سچائی سچ ہے یہ اس میں کہ آپ اگر ٹریفک کو, قوانین کو دیکھ لیں کھڑے ہو کے, تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم کتنا فالو کرتے ہیں. اب اچھا صاحب, اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کے اور حکومت کے اعلان کے حوالے سے, لیکن لغاری صاحب آپ سے ایک سوال ہے سر. یہاں پہ حکومت پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن میں نظم و ضبط اور یہ تمام تر چیزیں, فیسیلیٹیز بھی یہ زیادہ ہوتی ہیں, سٹاف ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. پرائیویٹ سکولز جہاں سے آپ پڑھ کے آئے, وہ زمانہ اس میں جس میں میں پڑھ کے آئے سے 20 سال پہلے, وہ یہ پرائیویٹ سکولز میں کراچی جیسے بڑے شہر میں, لاہور جیسے بڑے شہر میں بھی ممکن نہیں ہے 60 70 80 بچے ایک کلاس میں پڑھتے ہیں. وہاں پھر یہ اب سارا دن شفٹوں میں چل رہا ہوگا, وہاں پہ تو سٹاف بھی کم ہے, ایس او پی کیسے کر پائیں گے؟ یہ ایک خطرے کی جانب نہیں ہے معاملات کہ ابھی پینڈیمک اس طرح سے رکا نہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 ماہ میں دوبارہ سے یہ تیزی ہو سکتی ہے اس میں. ایک تو یہ ہے کہ اسکولس جب گورنمنٹ کے, ہم کراچی میں پہلے رہتے ہیں, پھر آگے بھی بات کریں گے. کراچی میں اسکول جو گورنمنٹ کے تھے وہ بڑے, ان کے لیے رقبے, زمینیں, جگہیں بہت زیادہ مختص کی گئی تھیں. اور پھر وہاں پر ایک ٹرینڈ یہ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کی بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجنا شروع کیا. تو وہاں پر رش اب اس طرح کا نہیں رہا ہے جو ماضی میں ہوا کرتا تھا.
میں تو خیر پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا اسکول کالج کیا ہوتے ہیں، لیکن جو کراچی کے اسکولز ہیں پرائیویٹ اسکولز، ان میں اسپیس کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے پاس بہت سے ایسے اسکول، بعض اسکول تو یقیناً ایسے ہیں کہ جہاں پر کلاس میں اتنے بچوں کو بٹھایا جا سکتا ہے جو ریکوائرڈ ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ رنگی ٹاؤن میں، نیو کراچی میں اور کچی آبادیوں میں اور اس طرح کرنگی میں، ملیر کے مختلف علاقوں میں اگر اسکولوں کو ہم جا کر دیکھیں تو وہاں پر وہ بے شک ایجوکیشن دے رہے ہیں، لیکن ان کا جو ان کے وہ ہے اسپیس ہے وہ بہت کم ہے، اسمبلی نہیں ہوتی ہے۔ بے شمار اسکول ایسے ہیں جہاں اسمبلی نہیں ہوتی ہے، جہاں پر بچوں کو ایک کلاس کے لیے ایک کمرہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی ایسے اسکول کے نام پر ایک عمارتیں ہیں، شاید اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ بھی ہم لغاری صاحب دیکھیں نا، یہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ بنایا گیا تھا میڈیا کے لیے، واحد پاکستان کا انفراسٹرکچر ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میڈیا کا ہے، کوئی اور عمارت نہیں ہے جو میڈیا کے لیے بنائی گئی ہو اور میڈیا ہی اس پر چلا رہا ہو۔ اسی طرح سے اسکول نہیں ہے بہت سے ایسے جو بنائے تو رہائشی مقصد کے لیے تھے لیکن وہاں اسکول کھولے گئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات بھی کٹی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، لاک ڈاؤن کھولا تھا، کیسز کی تعداد اضافہ ہو گیا تھا، اب خطرہ ہے کہ اسکول کھلیں، خدا نخواستہ اب تو بچے ہیں اسکول میں، ان میں یہ اگر تیزی ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے اور زیادہ مشکل ہوگی۔ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک منٹ کے اندر میں بہت تیزی سے بات کر جاؤں گا کہ ہمیں صرف اس بات کا خطرہ ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ پرائرٹی، سب سے پہلے ہمیں جان کی ہونی چاہیے، اپنی صحت کی ہونی چاہیے، پھر جو ہم زندہ رہیں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ اور یہاں پر تعلیم، جیسے لغاری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں، اگر کیا کوئی سلیکٹڈ تعلیمی ادارے تو نہیں کھولے جائیں گے کہ جن کے یہاں اسکول وینٹیلیشن بہت اچھا ہے کمرے کے اندر اور اس کے اندر اسپیس بہت ہے اور گراؤنڈ بھی ہے، یہاں تو فلیٹوں کے اندر اسکولز بنے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے ابھی جو یہ فیصلہ 15 ستمبر کا ہوا ہے، پرابلم یہ ہے آپ کے پاس 2-3 ایونٹس بہت امپورٹنٹ آ رہے ہیں۔ جو پچھلا ایونٹ کا ابھی تک اس سے سیکھا نہیں ہے، جو رمضان کے آخری 2 ہفتے میں اور اس کے بعد عید کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو ہم باتیں کرتے تھے اس سے کیسز کتنا اضافہ ہوگا جون کے مہینے میں۔ ہمیں ڈر ہے کہ ابھی جو عید الفطر آ رہا ہے، اس کے بعد پھر اگر ہم نے عید الاضحیٰ جو آ رہا ہے، اس میں ہم نے ابھی تک اگر نہیں سیکھا، ہم نے پراپر اس کی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا یا نہیں کروایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیسز بڑھیں گے۔ پھر اگر دوسرا جو ہے 14 اگست آ رہا ہے، اس کو اگر ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے تو ہمارے لیے، اس کے بعد پھر محرم آنے والا ہے، اس کو اگر ہم صحیح فالو نہیں کرتے ہیں جو کہ سپتمبر میں شاید آئے گا یا اکتوبر میں آئے گا۔ سر یہ اب ساری جو چیزیں ہیں وہ ایس او پی کے حوالے سے کہ ایس او پی وہ اس پر کتنا عمل ہوتا ہے اور اس کے بعد اسکولز ہوں، کالجز، یونیورسٹیز یا باقی ادارے وہ کھولے جائیں، کیونکہ اب اس زندگی کا ساتھ رہنا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب جینا بھی ہے۔ بہت شکریہ حیدر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن۔ نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر ایک اور بڑا اہم موضوع ہے مرید عباس قتل کیس، اس پر بات ہوگی۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم۔ ایک اور بڑی تلخ سی بول کے تمام سٹاف کے لیے، ہماری ٹیم کے لیے ایک یاد ہے اور وہ ہے مرید عباس۔ آج 9 جولائی 2019 کو ایک قتل ہوا اور وہ قتل جس طرح سے بہیمانہ طریقے سے کیا گیا پوری دنیا نے دیکھا، اس کے اپنے بیانات تک میڈیا پہ چل گئے، پولیس کو انویسٹیگیشن میں بتا دیا گیا کہ قاتل کون ہے۔ قاتل اس وقت بھی زیر حراست ہے لیکن مقدمہ شاید 1 انچ آگے نہیں بڑھ پایا۔ 1 انچ سے میری مراد ہے فرد جرم عائد نہیں ہو پائی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد حسین جو اس کیس کو پوری طرح سے رپورٹ 1 سال سے کر رہے ہیں، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زارا عباس اس وقت ہمارے ساتھ مرید عباس کی اہلیہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زارا عباس بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ آج مرید عباس کی برسی ہے،
ایک تو بڑا آپ سے افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کی ہمت تھی کہ آپ 1 سال تک ڈٹی رہیں اور بڑا زبردست کیس کو لے کر چلتی رہی، لیکن یہ کیس 1 انچ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھ نہیں پایا ہے، آپ کو کیا وجہ لگ رہی تھی؟ بہت شکریہ مدثر بھائی. دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا، کیونکہ ویسے تو دنیا یہ دیکھ رہی ہوگی کہ 1 سال سے کیس چل رہا ہے، مسلسل پیشیاں ہو رہی ہیں، سٹی کورٹ کے بھی چکر لگ رہے ہیں، ہائی کورٹ کے بھی چکر لگ رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں. لیکن پھر بھی 1 انچ کیس آگے کیوں نہیں بڑھا؟ کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کہ فرد جرم ابھی تک عائد نہیں ہوئی ہے جب تو کیس اصل میں یہ سمجھیے کہ شروع ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ کیس اصل میں جو شروع ہوتا ہے وہ چارج فریم کے بعد گواہوں کے بیانات اور اس کے بعد سلسلہ شروع. اچھا زہرا، آپ نے عدم اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے کہ آپ چاہ ہیں کہ کیس کو شفٹ کیا جائے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں، کیا وجوہات اس کی سمجھتی ہیں؟ یہ جو ابھی کیس تھا، جو آرم ایکٹ والا کیس تھا، اسلحہ لائسنس والا، جس میں عادلزمان کا اسلحہ استعمال ہوا تھا، طریقے سے شراکت دار تھا اس مرڈر میں، اس کا اسلحہ بھی استعمال ہوا تھا. وہ والا جو کیس تھا اس میں بھی ضمانت دے دی ہے قتل کے بعد، قتل کے کیس کے علاوہ بھی. تو کیونکہ جج نے جو ہمارے محترم جج نے جو جس طرح سے فیصلہ دیا، کیونکہ اس کیس کے جو مدعی تھے وہ پولیس تھی، لیکن میرے جو لائر ہیں اس کیس کے جبران ناصر، وہ صبح پہنچے تھے ریٹن اپلیکیشن لے کے. انہوں نے کہا تھا ہمیں اس کیس میں فریق بنایا جائے، کیونکہ یہ جو کیس ہے اسلحے کا، اس اسلحے سے ہمارے بندے کو مرڈر کیا گیا ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، آپ جو ہے لیٹ آورس میں آ کے کیس کی جو ہے وہ اگلی آپ ہیئرنگ کیس کو جو ہے ملتوی کر دیا گیا، ایڈجرن کر دیا گیا، اور سیم ڈیٹ پہ سیم ڈے پہ جج صاحب نے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض اس کو ضمانت دے دی. تو یہ جو بائزنس ہے، جو یک طرفہ فیصلہ دے دیا گیا ہمیں بغیر سنے ہوئے، اس بیسس پہ ہم نے درخواست دی ہے کہ کیس جو ہے وہ جو جج صاحب ہے وہ چینج کیے جائیں، کیونکہ ظاہر ہے اس طرح سے. اس میں زیادہ ہم یہاں پہ پولیس کا معاملہ ہے، پھر جیل پولیس کا معاملہ ہے، عدالت تک کا ہے، پروسیکیوشن کے معاملات ہیں، اس سارے عمل کو دیکھتے رہیں. شاہد حسین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ہمارے کورٹ رپورٹر. شاہد، آپ پورے 1 سال سے یہ کیس جب سے یہ عدالت میں تھا، پولیس میں تھا، معاملات آپ دیکھتے رہے، کیا وجہ ہے کہ ابھی تک چارج فریم نہیں ہو پایا ہے؟ کس کی یہ غفلت ہے کہ کبھی ملزمان کو بیماری کا بہانہ بنا کر پیش نہیں کیا جاتا، کبھی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، کہاں پہ رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ دیکھیں مدثر بھائی، سب سے پہلے تو یہ چیز اس وقت سامنے آئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ سٹی اسپتال سے جب ملزم کو اعترافی بیان کے لیے لے جایا گیا تھا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، تو اس وقت پولیس نے کہا تھا کہ ملزم خود عدالت کے سامنے اعتراف جرم کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد جب عدالت میں جج کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت ملزم نے انکار کر دیا تھا، یعنی کہ گڑبڑ وہاں سے شروع ہو گئی تھی. اس کے بعد 3 سے 4 مہینے یعنی کہ دسمبر تک، 28 دسمبر تک تو کیس گھن چکر بنا رہا کہ ایک طرف جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس آ رہا تھا. پھر پولیس کو یاد آیا کہ اس کیس میں تو ATA لگانا چاہیے تھا. ATA لگانے کے بعد ATC بھیجا. اس کے بعد جج صاحب نے اتفاق نہیں کیا اس بات سے کہ ہاں اس کیس میں ATC نہیں لگتا، ATA نہیں لگتا، تو ATC سے کیس دوبارہ سیشن عدالت بھیجا گیا. وہاں پر چونکہ میڈیا بھی اس کو کوریج کرتا تھا اور ملزمان کا پروٹوکول اور اس طرح ساری چیزیں جب سامنے آتی تھی تو ملزمان کو عدالت میں 2 دفعہ چارج فریم کے لیے تاریخ مقرر کرنے کے باوجود پیش نہیں کیا گیا. اس کے بعد پولیس کو خیال آیا کہ کس طریقے سے میڈیا سے جان چھڑوائی جائے اور یہ کیس سیشن عدالت سے یعنی کہ سٹی کورٹ سے، یہ سیشن عدالت جو جیل میں قائم ہے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت، وہاں منتقل کیا گیا. 28 دسمبر سے لے کے آج تک 15 سماعتیں ہو چکی ہیں. 15 سماعتوں میں تقریباً 13 سماعتوں پر تو ملزمان عدالت میں نہیں آئے، دونوں کو نہیں پیش کیا گیا. کبھی عاطف زمان کو بیماری ہو جاتی ہے تو کبھی دوسرے کے وکیل نہیں آتے. اس طرح مسلسل یہ کرتے کرتے 15 سماعتوں میں، یعنی کہ آخری جو سماعت تھی وہ 2 جولائی کو تھی، تو اب 11 جولائی کی تاریخ مقرر ہوئی ہے اور فرد جرم نہیں ہو پا رہی. کبھی ایک بھائی کا وکیل نہیں آتا تو کبھی دوسرے کا وکیل نہیں آتا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خاص بات آپ یہ دیکھیں گے کہ چارج فریم نہیں ہو رہا، لیکن دوسری طرف ملزم کو جو کہ اہم ملزم ہے، جو ماسٹر مائنڈ تھا عادل زمان، اس کو عدالتوں سے ضمانت بھی مل رہی ہے. سیشن عدالت سے اس کی ضمانت مسترد ہوئی. ہائی کورٹ کے جج نے وہ نکات جو کہ ٹرائل کے لیے اہم سمجھے جاتے ہیں، جس میں ملزم کو سزا ہوتی ہے جن وجوہات کی بنیاد پر، جس میں آئینی شاہد ہوتے ہیں یا اس کے بعد تفتیش میں جو شواہد جمع کیے، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے جسٹس
آفتاب گورر صاحب نے عادل زمان کو ضمانت پر رہا کر دیا. اس کے بعد جو دوسرا کیس تھا پولیس کی مدعیت میں جس طرح زارا بتا رہی تھی آپ کو کہ وہ مقدمہ پولیس چونکہ اس میں جو ہے وہ صحیح پراسیکیوشن نہیں کر پا رہی تھی, اس کیس میں مدعی نہ ہونے کے باوجود زارا نے اپنا وکیل وہاں ہائر کیا, وکیل بھیجا. اس میں پولیس کے حوالے سے بھی ہے کہ کیا ایف آئی آر وکلا کیا کہتے ہیں, کیونکہ آپ اس کیس کو لے کے دیکھ رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں. لیکن لغاری صاحب یہ کیا معاملہ ہے کہ ہائی پروفائل کیس ہوا, اتنا زیادہ دیکھا گیا, پورا میڈیا پہ ایک پریشر, اس کے باوجود یہ حالت ہے. ایک عام آدمی تو پھر عدالتوں میں اپنی زندگی ہی ضائع کر سکتا ہے کہ صرف انصاف لینے کے لیے, ملزم نہیں, میں صرف کہ جو سائل ہے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے سر؟ جو 1 سال گزر گیا زارا عباس کے ساتھ ہے. ہمارا نظام عدل جو ہے وہ اتنا ان ایفیشینٹ ہے, اتنا ظالمانہ ہے, اتنا خطرناک ہے, اتنا بھیانک ہے کہ وہ کبھی بھی کسی معصوم کو بچا نہیں سکتا اور کسی مظلوم کو انصاف نہیں دے سکتا. یہ ریئر ہے. ہمارے پاس پرسنٹیج بھی دیکھ لیں جی کس کے ساتھ ہمارے ہاں انصاف ہوا ہے. مطلب ایک پورے کا پورا مجمع عام دیکھنے والا ہے, ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پورے کا پورا کراؤڈ موجود ہے اور اس کے فیصلہ جو ہے وہ جرگہ کرتا ہے اور اس خاتون کے ملزمان کو سزا ہوتی ہے اور سپیریئر کورٹ جو ہے وہ جا کر اس کو بری کر دیتی ہے اور ہائیسٹ سپیریئر کورٹ جو ہے وہ بھی بری کر دیتی ہے. تو یہ کیا ہم کیا کریں, یعنی شہری کیا کریں, زارا کیا کریں, ہم لوگ کیا کریں جو مرید کے دوست تھے, ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں, کس سے جا کر بات کریں, ہمارے پاس کون سا انصاف کا راستہ ہے جب عدلیہ کیسز کو اس طرح نہ دیکھے. بھائی یار ایک چیز ہوتی ہے قانون جو ہوتا ہے. جی اچھا لغاری صاحب, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, مزید اس پر بات کرتے ہیں کہ زارا عباس سے جانیں گے کہ اب آپ سپریم کورٹ تک جا رہی ہیں تو یہ معاملہ جو پہلا ابتدائی ہے وہ وہیں پر رکا ہے وہ ہے, تو اس پر مزید کیا آپ کا موقف ہے, مزید کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ہم یہاں پر بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید بات ہوگی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زارا عباس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. زارا 1 سال ہو گیا ہے, فرد جرم عائد نہیں ہے, کیا آپ سوچ رہی ہیں, آپ کے وکلا کیا مشورہ دے رہے ہیں, کسی طرح سے پھر انتظار ہے, اور تو آپ کے پاس تو آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ قانون آئین پر عمل کرنے والوں میں آپ ہیں. بالکل 1 سال ہو گیا اور ابھی تک فرد جرم نہیں ہوئی. الٹا ناانصافی یہ ہوئی کہ عادل زمان جو کہ شریک ملزم ہے, پوری دنیا نے دیکھا وہ کس طرح سے اس میں شریک تھا, اس کو چھوڑ دیا گیا. اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا ہے. ابھی بھی امید میں ایک رکھتی ہوں کہ یہ جو نظام جو کہ کل سڑ چکا ہے بالکل, اور جس نظام سے لوگوں کو امید نہیں ہے, یہ وہ نظام ہے جہاں سے لوگ مجھے سوشل میڈیا پہ کوئی آج تک میں نے ایسا کمنٹ نہیں دیکھا ہوگا, کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا ہوگا جس سے مجھے یہ کہا ہو کہ جی آپ یہاں سے ضرور ملے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کر رہی ہیں, اللہ آپ کو اور ہمت دے, اللہ کی عدالت سے انصاف ملے گا, اور میں اللہ کی مدد سے ہی اور اللہ کے بھروسے ہی یہ کیس لڑ رہی ہوں. جہاں تک بات ہے آگے اور کیا کیا جائے, فرد جرم ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو ہمارا ایک عدلیہ کا آپ نظام دیکھیے, سالوں گزر جاتے ہیں, بچہ بھی بڑا ہو کے جوان ہو کے بوڑھا ہو جاتا ہے, لیکن انصاف جو ہے نا وہ اس کیس میں اٹکا رہتا ہے, وہ کیس سے باہر نہیں آتا. الٹا اب یہ جو کورونا کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے, یہ پینڈیمک, اس کے سلسلے میں 4 مہینوں سے بیل کے علاوہ کوئی بھی کیس کی سنوائی نہیں, بس تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے وکیل جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں, شاہد بھائی بھی وہاں پر ہوتے ہیں, شاہد حسین, لیکن جو ملزمان ہیں وہ بالکل نہیں آتے. مطلب وہ عدلیہ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ وہ وہاں پہ جائیں بھی. اب آپ دیکھیں کہ میری ایک تو ریکویسٹ ہے جو عدلیہ ہے, ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے, کہ اس کا کوئی راستہ نکالا جائے. اتنی ٹیکنالوجیز اب آ گئی ہیں, کتنی بار تو ہم نے دیکھا ہے کہ کتنی ٹیکنالوجیز کے تھرو ہم شو پہ بھی آن ایئر ہوتے ہیں اور شو پہ گیسٹ بھی لیے جاتے ہیں. تو اتنی ٹیکنالوجیز ہے, کوئی تو اس کا راستہ نکل سکتا ہے نا. زرداری صاحب کو بھی تو وہ جو فرد جرم کی ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے عائد کرنے کا تھا نا, تو اس طرح سے کوئی تو راستہ ہوگا. ورنہ یہ کیا 1 سال اگر چلتا رہے گا تو 1 سال تو صرف اس وجہ سے کیسز نہیں چلیں گے. لوگ کتنے پریشان ہیں
जिन के केसेस है वो तो केसेस की वजह से परेशान, ऊपर से असल मामला तो इंसाफ के हवाले से है कि इंसाफ जो है वो दिया जाना चाहिए, उसके तरीक़ाकार अब खुद अदालतों ने वज़ा किए। बहुत सारे मामलात में, बहुत सारे केसेस में जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए भी चीज़ें हुई हैं। वहाँ तो अदालत वहाँ पहुँचना भी, अब तो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है, वो निस्बतन आसान है, लेकिन जेल हुकाम भी उसमें शामिल होते हैं। मैं शायद हुसैन से आखिर में प्रोग्राम के एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। एक ये मामला है कत्ल का, दूसरा नैब के अंदर उन बहुत सारे लोगों के जो करोड़ों रुपए की रिकवरीज, क्या वहाँ भी चीज़ें वैसे ही जैम और रुक गई हैं? शायद नैब हुकाम क्या कहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते वो भी? देखें, तकरीबन कुछ दर्जनों अफराद जो कि इस सारे स्कैंडल के मुतासरीन थे, उन्होंने नैब को जाकर दरख्वास्तें दी, उसके बाद स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हुए। लेकिन जो तफ्तीशी हुकाम है उनका ये कहना है कि बैंकिंग एक्सपर्ट को भी हमने शामिल रखा हुआ है, लेकिन जो इंक्वायरी है वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ही तब्दील नहीं हुई। तो आगे फिर रेफरेंस में मामला कैसे जाएगा? चेयरमैन नैब ने भी पहले भी नोटिस लिया था, उसके बाद फिर पेशरफ रिपोर्ट भी मांगी। चेयरमैन नैब की भी बात ऐसा लग रहा है कि जैसे कराची नैब नहीं मान रहा, हालांकि मुलजिम कोई फरार नहीं हुआ हुआ और कोई इस तरह नहीं है। तो नैब का भी मामलात वही हैं, वो इदारे की हैसियत से वहाँ जहाँ अदालतों में इंसाफ बड़ा ताख़ीर है, नैब भी अपने काम में इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हमें नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, नज़ीर लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, ज़ारा अब्बास साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।